बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्साना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। ईद के रोज इस्लामाबाद के मशहूर शॉपिंग मॉल के बाहर खामद के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने वाली सना जवेद, जिनका टिकटॉक पे आईडी आउट लोफ्रा के नाम से बना हुआ है, मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, साथ में उनकी सहेली भी मौजूद थी और एक मर्द भी गाड़ी में मौजूद था। क्या वाकई ही उनकी जो सहेली हैं उन्होंने शोहर को मुखबरी की थी कि वो मॉल के बाहर कितने बजे पहुंच रहे हैं, जो वो पहले से ही ताक लगाए खड़े थे कि कब ये लोग गाड़ी में से उतरें। और फिर सीसीटीवी फुटेजेस में देखा जा सकता है कि शोहर पहले ही मौजूद था, एक साइड पे बाहर निकल के आता है और आकर सना जवेद को गोलियां मार के ना सिर्फ कत्ल करता है बल्कि अपनी जिंदगी का भी वहीं पे खात्मा कर लेता है। छोटे 2 बच्चे जो सना जवेद के थे वो भी वहीं पे मौजूद थे, वीडियोस में नजर आ रहे हैं। अब जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है इस हवाले से वो यही बताती है कि किसी ना किसी ने, यानी कि सना जवेद की किसी करीबी साथी ने ही उनके शोहर सादिक खान को बताया था कि ईद के रोज कितने बजे मॉल के बाहर उन लोगों ने पहुंचना है या मॉल पे जाना है और बच्चों के साथ सना वहां पर आएगी। ये वही सहेलियां हैं जो सना के साथ मिलके ना सिर्फ वीडियोस बनाती थी बल्कि अभी कुछ अर्सा पहले ही ये लोग यूएई के टूर पे भी गए थे और यहीं से लड़ाइयां इतनी बढ़ चुकी थी। जो इनके शोहर हैं सादिक खान, वो इस सारे मामले के खिलाफ थे कि सना जवेद दुबई यानी कि यूएई ना जाएं, जो टिकटॉक लाइव वाला मामला है वो भी ना करें, अपने घर को देखे, बच्चों को देखे। और दूसरी तरफ सना जवेद की ज्यादा जो लड़ाइयां थी, यानी झगड़े जो बहुत ज्यादा चल रहे थे, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि सादिक खान, जिनके साथ उन्होंने दूसरी शादी की थी और ये मोहब्बत की शादी थी, लेकिन सादिक खान की कुछ अर्सा पहले मुलाजमत खत्म हो गई थी, यानी उन्हें जॉब से डिसमिस कर दिया गया था। पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे, वहां से उन्हें डिसमिस कर दिया गया और यही वो वजह थी कि दोनों में अब कशीदगी इतनी बढ़ चुकी थी कि सना जवेद सादिक खान को बर्दाश्त नहीं करती थी, क्योंकि सना जवेद का ये कहना था सादिक खान को कि ना ही तो अब वो कमाता है बल्कि वो उसके ऊपर एक बोझ है। और इसी तरह सना जवेद का सादिक खान को ये कहना था कि वो उसको तो छोड़ सकती है अब, लेकिन टिकटॉक लाइव को किसी सूरत नहीं छोड़ेगी, उसे अमीर होना है और वो अपने बच्चों के लिए काम करेगी। इनकी जो साथी थी, यानी कि जो इनकी दोस्तें थी, जो इनके साथ मुख्तलिफ टिकटॉक की वीडियोस में नजर भी आती हैं, यही वो दोस्तें हैं जो सना जवेद के साथ भी टाइम गुजारती थी और उनके शोहर सादिक खान को भी कुछ ना कुछ बातें बताती रहती थी। इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें सामने आई हैं कि सना जवेद जब दुबई जाना चाह रही थी और उन्होंने अपने शोहर सादिक खान को इसके लिए कायल करने की कोशिश की, क्योंकि जब से वो टिकटॉक लाइव पे आने लगी थी तो गिफ्टर्स जो हैं उनकी तादाद भी बढ़ गई थी और उनके जो व्यूज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे, मिलियंस में फॉलोवर्स थे और इसी तरह डॉलर्स भी बढ़ने लगे थे। और अब ये जो गिफ्टर्स का मामला बताया जा रहा है, ये भी यही बताया जा रहा है कि चूंकि ये जो गिफ्टर्स हैं ये जब लाइव मैच चल रहे होते हैं टिकटॉक पे तो उस दौरान फिर ये पर्सनल नंबर भी शेयर करते हैं और जिनको ये गिफ्टिंग जिन टिकटॉकर्स को कर रहे होते हैं वो मर्द हजरात हैं, वो लड़कियां हैं, खवातीन हैं, तो उनके साथ फिर बातचीत तो आम सी बात है, बल्कि उनसे मेल मुलाकातें एक नॉर्मल रूटीन का हिस्सा समझी जाती हैं। और इसी तरह सना जवेद भी जब से टिकटॉक लाइव पे आने लगी थी तो फिर ये जो गिफ्टर्स हैं अब ये ना सिर्फ उनसे लंबी लंबी कॉल्स करते थे, यानी बातचीत लंबी लंबी होती थी, बल्कि इनकी घर की जो लड़ाई है उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि ना सिर्फ बातचीत वो कॉल्स बहुत लंबी करती थी, बल्कि जब सादिक खान उनके शोहर उनसे कहते थे कि मोबाइल बहुत ज्यादा बिजी रहता है तो वो उनसे कहती थी कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में जरूर काम करता रहा है लेकिन उनसे इन्वेस्टिगेशन ना करे। और इसी तरह जब वो मना करते थे कि गिफ्टर्स या दोस्तों से, मर्द हजरात से मुलाकात ना की जाए, क्योंकि टिकटॉकर्स आपस में मिल रहे होते, मुलाकातें हो रही होती हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स में भी आते जाते हैं, तो इस पे सादिक खान को सना जवेद की तरफ से ये जवाब दिया गया था कि वो अपने ये जितने भी टिकटॉक लाइव के लोग हैं या जो उनको गिफ्टिंग वगैरह करते हैं वो उनके साथ अपने तल्लुकात मजीद बेहतर करेंगी, ना कि उनके साथ अपने तल्लुकात खत्म करें या खराब करें। और अगर उनके शोहर को कोई मसला है इस सारे मामले से तो वो वहां से चला जाए, क्योंकि सना के हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो बहुत ही
غربت کی زندگی گزار رہی تھیں جب انہوں نے شفیق احمد نامی شخص کے ساتھ شادی کی تھی۔ شفیق احمد نامی شخص کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ثنا جاوید جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غربت میں رہی اور ان کی بہت زیادہ ناچاکیاں بڑھتی گئی اور یہاں تک بات آ گئی کہ شفیق احمد سے انہوں نے ڈائیورس لے لی۔ اس دوران ان کے 2 بچے بھی ہوئے، ایک بیٹا اور بیٹی، اور پھر جب یہ ڈائیورس ہوتی ہے تو شفیق نامی جو شخص ہے وہ بچے بھی نہیں لیتا اور ثنا بچوں کو اپنے ساتھ لے کے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ ثنا کے گھر والوں نے ڈیڈ باڈی کیوں موصول نہیں کی؟ اب یعنی کہ جب یہ سارا وقوع ہو جاتا ہے تو پولیس کی طرف سے رابطہ کیا گیا تھا ثنا کے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ نہ تو ان کو ڈیڈ باڈی لینی ہے، نہ ان کو یہ تدفین کرنی ہے، نہ ہی ثنا جاوید کے جو 2 بچے ہیں وہ ان کی کسی طرح کی ذمہ داری اٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صاف منع کر دیا تھا کہ جو ایف آئی آر درج کی جانی ہے، یعنی پولیس نے ان سے کہا کہ ہم ایف آئی آر درج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ میں سے کوئی اس میں مدعی مقدمہ بن جائے، یعنی بلڈ ریلیشن، جس میں کہ والدین اور بہن بھائیوں کی طرف سے سختی سے منع کر دیا گیا کہ ہم نے زندگی میں ہی اس سے تعلق ختم کر دیا تھا اور تب سے تعلق ختم کر رکھا تھا جب شفیق نامی شخص کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے اور پھر ثنا جاوید نے ڈائیورس لے لی۔ اسی وقت ہی والدین نے تعلقات اس کے ساتھ ختم کر دیے تھے اور یہ تعلقات اس طرح کے ختم ہوئے کہ اب بھی انہوں نے نہ تو ڈیڈ باڈی لی ہے اور نہ ہی جو نماز جنازہ وغیرہ تھی اس میں شرکت کی، نہ بچوں سے وہ ملے اور نہ ہی انہوں نے بچوں کو ایکسیپٹ کیا۔ تو والدین یا بہن بھائیوں کے ساتھ تو اس طرح کے معاملات کشیدہ ہو چکے تھے اور اب صادق خان جو کہ کم عمر نوجوان تھا بنسبت ثنا جاوید کے، ثنا جاوید چونکہ 2 بچوں کی ماں تھی اور پھر صادق خان کے ساتھ اس کی اس وقت دوستی ہوئی جب وہ صرف اور صرف ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتی تھی، یعنی کہ لائیو جو میچ وغیرہ ہیں ان پہ نہیں آتی تھی۔ صادق خان پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا، اس لیے ثنا کی دوستی اس کے ساتھ کافی بڑھ گئی، اسے ایک پروٹیکشن چاہیے تھی اور اس وقت ثنا ایک شاپنگ مال پہ سیلز گرل کے طور پہ کام کرتی تھی۔ جب اس نے کام کرنا شروع کیا وہاں اور بھی لوگوں سے اس کی ملاقاتیں ہوئی جو کہ ٹک ٹاک وغیرہ بھی بناتے تھے اور انہوں نے ثنا کو مشورہ دیا، چونکہ وہ ایک خوبصورت تھی، پشتون فیملی سے اس کا تعلق تھا، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ ٹک ٹاک لائیو کرنا شروع ہو جائے گی تو اس کے دن بہت جلدی بدل جائیں گے، یعنی بہت زیادہ پیسہ اس کے پاس آنا شروع ہو جائے گا۔ اور ثنا نے پھر لائیو جو میچز ہیں یہ سٹارٹ کیے اور یہ لائیو میچز اس وقت سٹارٹ نہیں تھے جب اس نے صادق خان کے ساتھ شادی کی تھی، اس وقت صرف دونوں مل کے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتے تھے اور یہ ویڈیو دونوں کے آئی ڈیز کے اوپر اپلوڈ ہوتی تھی اور کافی بہتر ان کی زندگی چل رہی تھی۔ لیکن یہ لائیو میچز پہ آنے کے بعد گھر میں ہر وقت جھگڑے رہنے لگے تھے کیونکہ لائیو سیشن کے دوران جس طرح کی بےہودہ پنشمنٹ دی جاتی ہیں اور یہ ٹک ٹاکرز ان کو بخوشی قبول کرتی ہیں، بہت فخر محسوس کرتی ہیں ان پنشمنٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اور ان ٹاسک کو پورے کرتے ہوئے۔ اب صادق خان کو یہ چیزیں ناگوار گزرتی تھی اور جس طرح کی وہ بےہودہ پنشمنٹ تھی، کچھ ویڈیوز ٹک ٹاک پہ بھی اس وقت موجود ہیں، تو وہ اس بات پہ منع کرتا رہا کہ یہ سارا کام وہ چھوڑ دے، جس پہ کہ ثنا جاوید اسے کہتی تھی کہ اب صادق کے پاس یعنی کہ جو بھی نہیں رہی اور وہ ٹک ٹاک لائیو سے بھی منع کرنے لگا ہے تو گھر کا سرکٹ کیسے چلے گا، بچوں کا خرچہ کیسے چلے گا، اور اب اس کو غربت میں نہیں زندگی گزارنی بلکہ اب اس کو زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کرنا ہے۔ جیسے جیسے ٹک ٹاک لائیو میچ کے اوپر بےہودگی اور ریانیت ٹک ٹاکرز کی طرف سے بڑھتی جاتی ہے، ویسے ویسے ویوز بھی بڑھتے ہیں، ڈالرز بھی آتے ہیں، اور یہی کچھ ثنا جاوید کے ساتھ ہونے لگا تھا کہ ان کے آئی ڈی پہ اگر دیکھا جائے تو ان کا جو کنٹینٹ ہے وہ جس طرح کا ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ صادق خان نے ان کو منع کیا تھا کہ وہ یو اے ای کے لیے نہ جائیں، یعنی کہ رمضان المبارک سے پہلے وہ گئی تھی اور وہاں پہ اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ انہوں نے کچھ ویڈیوز بھی شیئر کر رکھی ہیں۔ پہلے وہ یو اے ای میں رہیں، اس کے بعد پھر وہ جاتی ہیں عمرہ کی ادائیگی کے لیے بائی روڈ، یعنی دبئی سے بائی روڈ وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئی تھی اور پھر وہاں سے وہ واپس 15 رمضان المبارک کو پہنچتی ہیں پاکستان، اور جب وہ پاکستان پہنچتی ہیں تو شوہر کے ساتھ پھر بہت ہی شدید قسم کا جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس دوران ان کے جو مختلف گفٹرز وغیرہ ہیں، بتایا یہ جاتا ہے کہ یو اے ای میں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی اور یہ ثنا جاوید کی جو سہیلیاں تھیں وہ بہت سی مخبریاں ان کے شوہر صادق خان کو بھی کرتی تھیں،
اور جس روز یعنی عید کے روز یہ قتل ہوتا ہے اس روز ثنا جاوید اکیلی ہی اپنے دونوں بچوں کو لے کر اپنی سہیلی کے پاس پہنچی تھی اسلام آباد، اور پھر انہوں نے پلان کر رکھا تھا کہ فلاں مال کو جانا ہے اور وہاں پر ٹائم وغیرہ بھی سیٹ کیا ہوا تھا۔ اب وہاں پہ پہلے سے صادق خان کیسے موجود تھا؟ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہی میں سے یعنی جو ان کی قریبی سہیلیاں تھی اور ایک سہیلی ساتھ بھی گاڑی میں موجود تھی جب یہ وقوع ہوا ہے، کسی نہ کسی نے ضرور اطلاع دی تھی صادق خان کو کہ وہ فلاں مال کے باہر موجود ہوں گے، اور سیم وہ اسی جگہ پہ ویٹ کر رہا تھا، یعنی کہ کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ ویٹ کر رہا تھا کہ جیسے ہی وہ لوگ گاڑی سے اتریں گے تو وہ دیکھا جا سکتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیجز میں کہ آتا ہے اور آ کر 2 گولیاں ثنا کو مارتا ہے، اور اس کے بعد وہیں پہ 1 منٹ کے اندر اندر اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیتا ہے۔ اور اس دوران جو 2 چھوٹے بچے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں، وہ اپنی ماں کو بھی پکارتے رہے، اور یہ جو 2 بچے ہیں اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کیونکہ جو پہلا شوہر شفیق ہے فی الحال اس نے بھی ابھی تک پولیس کے ساتھ رابطہ نہیں کیا ان بچوں کے لیے، اور جو ثنا جاوید کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ منع کر چکے ہیں کہ وہ کسی طور پر بھی ان بچوں کو نہ تو اپنے ساتھ رکھیں گے اور نہ ہی ان کی کوئی ذمہ داری وہ اٹھانے کو تیار ہیں۔ جو لوگ گفٹر وغیرہ ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور اسی پولیس ڈپارٹمنٹ کا آفیسر بتایا جاتا ہے کہ اس نے بھی ثنا جاوید کے ساتھ اب دوستی کر رکھی تھی، اور اسی بات کا صادق خان کو پتہ چل چکا تھا، جو کہ ثنا کو منع کر چکا تھا جب وہ UAE بھی جا رہی تھیں کہ وہ اس طرح کے کاموں سے اب دور رہے اور اپنے گھر کو سنبھالے یا بچوں کو سنبھالے۔ اور صادق خان کا اس کو یہ کہنا تھا کہ وہ لائیو سیشن کرنے کی بجائے ٹک ٹاک پہ صرف اس کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیو بنائے، اور اس طریقے سے وہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن ثنا یہ کوئی بھی بات ماننے کو تیار اس لیے نہیں تھی، ظاہر ہے اب وہ جب سے ٹک ٹاک پہ لائیو آنے لگی تھی تو پیسہ بھی بہت زیادہ آنے لگا تھا، فیم بھی مل رہا تھا، فالوورز بھی بڑھ رہے تھے، اور گفٹرز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ گفٹرز کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ گفٹرز نہ صرف گفٹنگ کرتے ہیں، شاپنگ بھی کرواتے ہیں، اب یہ بتایا جا رہا ہے، اور یہی وہ چیزیں تھی کہ جس کی وجہ سے ثنا جاوید کسی طور پر بھی ٹک ٹاک لائیو کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ جب وہ 15 رمضان کو واپس آئی تھی تو آخری بار شوہر ان کو ایئرپورٹ پہ بھی لینے گئے تھے، اور وہاں پہ ان کی آپس میں جو بات چیت ہوئی، پھر یہ گھر گئے ہیں اور بہت شدید قسم کی ان کی پھر لڑائی ہوتی ہے، اور یہ جھگڑا اتنا زیادہ ہوا تھا کہ اس کے بعد ثنا جاوید نے صادق خان کو گھر سے نکال دیا تھا کہ وہ وہاں پہ نہ آئے، اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ بچوں کو خود پال لے گی، کیونکہ ظاہر ہے بچے ان کے پہلے شوہر میں سے تھے، تو صادق خان کا اگر جو بھی تعلق تھا یا محبت کا تعلق تھا تو وہ ثنا جاوید کے ساتھ تھا، اور وہ کسی طور پہ چاہتے تھے کہ ثنا جاوید لائیو میچز وغیرہ سے دور رہے اور اپنے گھر کو دیکھے۔ لیکن ثنا نے انہیں کہا کہ چونکہ یہ گھر بھی ثنا نے خود ہی کرائے پہ لے رکھا تھا، کرایہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ خود دیتی تھی، اس لیے صادق خان کو انہوں نے کہا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں اور وہ اپنا جو مرضی بندوبست کریں، اب ان کے پاس وہ نہ آئیں۔ ان کی عید تک اسی طرح لڑائی رہی، اور اس دوران صادق خان نے بتایا یہ جا رہا ہے کہ کوشش کی ہے، جو ان کا موبائل وغیرہ چیک کیا گیا ہے، کہ وہ رابطے کی کوشش کرتے رہے کہ ثنا کے ساتھ کچھ معاملات ان کے ٹھیک ہو جائیں اور ان کی کوئی باہمی مشاورت سے آپس میں صلح بھی ہو جائے اور ٹک ٹاک لائیو والا معاملہ بھی ختم ہو جائے۔ لیکن ثنا نے آخری بار یہی جواب دیا تھا کہ وہ ٹک ٹاک لائیو کو نہیں چھوڑے گی، اور یہی وہ وجہ بنی ہے کہ جس کی وجہ سے پھر صادق خان نے یہ طے کیا عید والے دن وہ ثنا کو نہیں چھوڑے گا۔ عید والے دن بھی وہ ملنا چاہ رہا تھا جب وہ گھر میں موجود تھیں، لیکن ثنا نے مکمل منع کر دیا تھا کہ وہ ان سے کسی طور پر بھی ملنا نہیں چاہتی ہیں۔ ظاہر ہے آپس میں جھگڑا ہوا تھا، ثنا بھی غصے میں شاید ہوگی اور انہوں نے منع کر دیا، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا، اور اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ اس وقت ان 2 چھوٹے بچوں کا نقصان ہے، جن کو کوئی بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں، اور اگر یہ معاشرہ ان کو ایکسیپٹ کر بھی لے گا کہیں نہ کہیں بیچارے وہ پل بھی جائیں گے۔ ایک مثال ہے کسی ادارے میں، کسی جگہ پہ، کسی یتیم خانے میں، لیکن ان کی کیا زندگی ہوگی؟ باپ سر پہ ہے لیکن باپ لینے کو بچے تیار نہیں، یعنی محمد شفیق جو پہلا باپ ہے جس کے وہ بچے ہیں، اور اسی طرح جو والدہ تھی وہ اس دنیا سے چلی گئی، جو ان کے لیے ٹک ٹاک وغیرہ پہ سب کر رہی تھی کہ شاید وہ اچھا کام کر رہی ہیں، بچوں کے لیے پیسہ کما رہی ہیں، لیکن برائی کا انجام ہمیشہ برا نکلتا ہے۔ یہ خواتین، لڑکیاں، یہ سب کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ جو شادی شدہ بھی ہیں
یا غیر شادی شدہ ہیں اور لائیو میچز وغیرہ پہ آتی ہیں، اس طرح کی پنشمنٹ کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، ان پنشمنٹ کو بڑے فخر کے ساتھ وہ نہ صرف ایکسیپٹ کرتی ہیں بلکہ وہ ٹاسک بھی پورے کرتی ہیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ اس کے اوپر بہت سی آنر کلنگ کی بیس پہ مرڈر ہو چکے ہیں ابھی تک. آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر ہمارے سامنے آتی رہتی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ قصور کس کا ہے؟ اس میں سب سے زیادہ قصور ہے ان لوگوں کا جو شروع میں تو یہ جو ٹک ٹاکرز خواتین ہیں بالخصوص، ان کو منع نہیں کرتے کہ وہ اس طرح کی دلدل میں اپنے آپ کو نہ گھسیٹیں. جب وہ اس میں پوری طرح لپٹ چکی ہوتی ہیں اس کے بعد پھر غیرت جاگ جاتی ہے یا ان کو منع کیا جاتا ہے، اور پھر یہ جو ڈالرز ہیں ان کا نشہ، پھر یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی فراوانی گفٹرز کی طرف سے، تو پھر وہ لوگ، یہ جو خواتین ہیں ٹک ٹاکرز، یہ ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی ہیں. اور اب تک دیکھا جائے تو بہت سی ٹک ٹاکرز ہیں جو اسی وجہ سے مرڈر ہوئی ہیں. قندیل بلوچ پہلی یوٹیوبر تھی جو کہ اس طریقے سے مرڈر بھی ہوئی، لیکن کیا بنا اس کا، وہ آنر کلنگ کی بیس پہ قتل ہوئی تھی لیکن گھر والوں نے معاف کر دیا. اور یہ بہت سے کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے جو بالخصوص آنر کلنگ پہ ہوتے ہیں کہ ان میں سزا بہت کم لوگوں کو آج تک ملی ہے، بعد میں معافی تلافی ہو جاتی، صلح صفائی ہو جاتی ہے. اور یہ جو دونوں میاں بیوی تھے یعنی کہ ثنا جاوید اور محمد صادق، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ثنا کے 2 بچے تھے لیکن صادق کو ان سے بے پناہ محبت تھی، شادی ہو گئی. اور اب جب ثنا لائیو ٹک ٹاک پہ آتی تھی اس کے پاس پیسہ بھی زیادہ آ گیا تھا، فیم تھا، اور یہی وہ چیزیں تھی، اور لوگوں سے دوستیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے، ملاقاتیں بڑھنے کی وجہ سے ثنا کی اپنی سہیلیاں ہی ان کے خامند کو یعنی صادق خان کو بتاتی رہتی تھی کہ وہ ثنا کو تھوڑا کنٹرول کرے، یہ نہ ہو کہ وہ اس کے ہاتھ سے بھی نکل جائے. اور یہ سہیلیاں ہی ہیں جن کے ساتھ مل کے ٹک ٹاک وغیرہ بنائے جاتے تھے، ان کے ساتھ مختلف جگہوں پہ وہ سیر سپاٹے کے لیے بھی جاتی تھی، لیکن اندر کھاتے وہ شوہر کو بھی کچھ نہ کچھ مخبریاں کرتی رہتی تھی. تو لہٰذا یہ ایک ایسا کام ہے ٹک ٹاک لائیو والا کہ جس کے اوپر آج تک اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے ہیں. تو خدارا جو لوگ بھی اس طرف جانا چاہتے ہیں بالخصوص خواتین، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ یہ کیا کر رہی ہیں، کس طرف جا رہی ہیں، اور اس کا انجام بہت ہی برا نکلے گا. کیونکہ بہت سی ٹک ٹاکرز ایسی ہیں جنہوں نے شروع میں کام کیا، پیسہ کمایا، اپنی فیملی کو سپورٹ کیا، لیکن بعد میں آنر کلنگ کی بیس پہ ہی ان کو مرڈر کر دیا گیا. تو لہٰذا یہ جو کام ہے ٹک ٹاک لائیو والا، یہ انتہائی خطرناک کام ہے. اور بالخصوص جب شادی شدہ خواتین اس طرح کا کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے شوہر کو نامناسب لگتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ لڑائی جھگڑے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اب اس وقت ثنا جاوید کے 2 بچے یتیم ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ جتنے بھی ان کے قریبی لوگ تھے ان سے روابط کیے گئے ہیں، لیکن ان بچوں کو فی الحال کوئی بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اب وہ در در کی ٹھوکریں کھائیں گے یا جس طرح بڑے ہو جائیں گے یا پل جائیں گے، لیکن ماں بھی چلی گئی اور ان کا باپ جو اس دنیا میں ہے وہ بھی فی الحال ان بچوں کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.